बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम और हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की किला खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत-बहुत सलाम, शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का शुक्रिया, ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का, ख़ास तौर पे अपने पेट्रन का 3 दफ़ा कहता हूँ इसलिए कि उन्होंने बहुत मदद की मेरी इस जिहाद में। जनाब आज के हमारे प्रोग्राम जनाब सजाद बड़की साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद बड़की साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू अगेन, गुड टू बी हियर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़की साहब, बहुत इम्पोर्टेंट डे है अमेरिका में, लेकिन पाकिस्तान में एक जिसको कहते हैं कारी ज़रब मारी गई, डार्क डे यस। कल था। एक अमेंडमेंट की गई बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर। आर्मी चीफ को तकरीबन लाइफ लाइफ वो क्या कहते हैं, फॉर लाइफ बना दिया कि जब तक वो मरता नहीं है या झाड़ नहीं जाता उसको देते जाएंगे। फिलहाल उसको 5 साल का टेन्योर कर दिया है, तो अब बजाय 25 को 27 को रिटायर होगा। उसके बाद लगता है कि उसके इरादे हैं कि 5 साल और लेगा 32 तक, और अगर उसके इरादे उसी तरह रहे जो अभी हैं, वो फिर 5 साल और लेने की कोशिश करेगा 37। एक तो ये है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने का था 34 का, उसको भी काबू कर लें, कर तो लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुका है, अमीनुद्दीन उसका हेड आ चुका है। उसके अंदर जो 7 जजेस हैं सारे सवाए आयशा मलिक के, बाकी सारी बिकाऊ माल है। तो बेसिकली एक पैरेलल कोर्ट बन चुका है। याया अफरीदी जो है वो जलेबी की दुकान के से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है, और मंसूर अली शाह और ये वो जो हैं, वो जो जलेबी लिफाफों में लेके जाएँ दाएँ-बाएँ, ये इनकी अब ये हैसियत है। सारी ताकत तो ये भी कब्जा कर लिया आसम ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा कर लिया। अपनी फौज पर तो कब्जा था, लेकिन लोगों को बता दिया कि मैं अभी हूँ 10 साल कम से कम हूँ, 64 लेफ्टिनेंट जनरल मैंने बनाने हैं, मेरे साथ रहो, वरना कोई गड़बड़ की तो तुम फारिग हो जाओ। सो दिस इज द लैंडस्केप इन पाकिस्तान। और पहले आप बताएं, आप इस लैंडस्केप को कैसे देख रहे हैं और आपकी पार्टी का रद्द अमल क्या आता है इसमें? पर्सनली तो नैदर भाई, जैसे आपने कहा, इट्स अ डार्क 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 डे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये कोई अब इसको डेमोक्रेसी किसी भी डेफिनेशन से, आई थिंक इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी एनी मोर। एक टोटल डिक्टेटरशिप है, एक टोटल मार्शल लॉ है बेसिकली, को कि उन्होंने एक नया रंग दे दिया है विद सिविलियन चमचों को सामने खड़ा करके। तो बेसिकली फौज का रूल है उस मुल्क में, हर चीज जो हो रही है वो आसिम मुनीर के कहने पे हो रही है, वरना कौन सी पार्लियामेंट इस तरह की चीजें पास करती है बगैर किसी डिबेट के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी शावरत के। और बस सिर्फ आप एक कागज लाते हैं, हाथ खड़े करवाते हैं और फटाफट उसको पास करके और एक बुलेटिन इशू हो जाता है। ये तो डिक्टेटरशिप्स में हुआ करता है, ये मार्शल लॉ में होता है कि जी हमने आज ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया, सुबह इसको इतने कोड़े मार दो। यही हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त। और किसी को अब शक नहीं होना चाहिए इसके बाद कि वहां पे कोई कोई डेमोक्रेसी नहीं है उस मुल्क में। ये पार्लियामेंट जो वहां पे बैठी हुई है, बिल्कुल एक बेमानी बेशरम लोग बैठे हैं इस पार्लियामेंट में, जिनको ना तो अपने घर की फिक्र है और ना ही इनको मुल्क की फिक्र है। ये बिकाऊ माल है जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं और जो हाथ खड़े कर रहे हैं एक फौजी आमिर के सामने। तो इट इज ये दिस विल नॉट एंड वेल। ये मैं आपको मुझे यकीन है, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मुझे यकीन है पूरा, दिस विल नॉट एंड वेल। ये ऐसे मुल्क चल नहीं सकते हैं, आजकल की दुनिया में ऐसे मुल्क नहीं चल सकते। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात की। और अगर हम देखें ना, जो 7-8 अंसर होते हैं एक मुल्क के, उसका सियासी अंसर हो गया, समाजी, मईशत, इकोनॉमिक हो गया, अदलिया का, पार्लियामान, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी का, ये मैंने लिस्ट बनाई हुई थी आपसे बात करने से पहले। ये सारे वो डायमेंशंस हैं जो कि जिसे हम कहते हैं इससे नेशनल पावर आती है, ठीक है ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सारी चीज़ें, सियासत, समाज, मईशत, रूल ऑफ लॉ, ये वो चीज़ें।
یہ تو کہیں سے بھی ہمیں اب نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں ہے، اور یہ بدتر ہوتا جائے گا. لیکن اس کا ایک اور بہت ہی ایک ڈارک پہلو ہے، ایک کالا پہلو جس کو کہتے ہیں. اس کو سائیکالوجی کہتی ہے ڈارک ٹرائیڈ. سر ڈارک ٹرائیڈ یہ بہت سائیکالوجسٹ نے میرے سے شیئر کیا ہے، پہلے بھی کیا تھا، ابھی بھی کیا. وہ سائیکالوجی ٹوڈے کا ایک آرٹیکل ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈارک ٹرائیڈ یہ 3 چیزوں سے مل کر ایک بندے کی پرسنالٹی میں اگر ہوں تو یہ ایک بہت تباہ کن انسان بنتا ہے. 3 اس کے اندر ہوتی ہیں: نارسزم، خود پرستی، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھنا; میکیولزم، دھوکہ دینا; سائیکوپیتھی، بالکل جو ہے پرسنالٹی آپ کا ڈس آرڈر ہو. اب یہ جو اس کی یہ جو سائیکوپیتھی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ سائیکوپیتھی جو ہے وہ لوگوں میں کسی قسم کی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھ سکتے، کسی بھی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور یہ اب سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو بندہ سائیکوپیتھ ہے. میکیویلزم کا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ بندہ ہر وقت لوگوں کو مینوپولیٹ کرتا ہے، ان کو چکر دیتا ہے، ٹوپیاں پہناتا ہے، ڈسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ٹرکس کرتا ہے، جو کہ بالکل عاصم منیر کا ہے. یہ میں آپ کو صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ سیاست میں اسد کی ذرا ایک بات کو فی الحال ایک جگہ پہ رکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ یہ آپ کو حکومت کہاں لے کے جائے. جو حکومت، یہ پیتھوکریسی اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ ڈارک ٹرائیڈ کے 3 چیزوں مل کر ایک بندہ جس طرح عاصم منیر اور جیسے بائی دی وے فائزی صاحب، یہ جب طاقت میں آ جاتے ہیں تو ان کے ارد گرد اگر کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. اگر کسی میں کوئی سچائی ہے، اخلاقیات ہے، اقدار ہے، اس سب. اور انہی جیسے لوگ، انہی جیسے سائیکوپیتھ، انہی جیسے دھوکے باز، انہی جیسے خود پرستی کرنے والے ان کے ارد گرد کرتے جاتے ہیں. اور اس حکومت کو کہتے ہیں پیتھوکریسی. وہ حکومت جو کہ ان لوگوں کی بنی ہوئی ہے جو ذہنی طور پر بیمار ہیں. سر دس از واٹ از ہیپن ٹو پاکستان. یہ آپ اب مارشل لا بھول جائیں. پاکستان کے اندر ایک پاگل پرسنالٹی ڈس آرڈر ڈارک ٹرائیڈ والا جن عاصم منیر نے قبضہ کر لیا. اس جیسے لوگ آئیں گے اور یہ وہ حالات پیدا کرتے ہیں جو سٹالن جیسے لوگوں نے پیدا کیے، یا اور اس قسم کے جو لوگ تھے جو بالکل پیتھولوجیکلی ڈسٹربڈ، مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. ہٹلر جو ہے سر، اور اپنے انہوں نے قوموں پہ یہ سر یہ دس از ہاؤ آئی ایم سیئنگ دا فیوچر ایوالو اگر اس بندے کو ٹھکانے نہ لگائے گا. میں سر بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. یہ انڈیکیشن جو ساری ہے، اور آپ نے یہ بڑی اچھی یہ بات لوگوں کو چاہیے اس پہ غور سے دیکھیں کہ اس وقت اس حکومت میں اسی عاصم منیر کو کن لوگوں کا سپورٹ ہے، کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ارد گرد بیٹھ کے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور آپ کو ان کی پرسنالٹیز نظر آئیں گی، آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کا ماضی کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. اینڈ یو ول سی ہاؤ دس از ویری ٹرو. ایک بات میں جو ایڈ کرنا چاہوں گا سر، اس میں ہم کیوں اتنے اس وقت ایک طرح سے ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سر میں تو نہیں ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں پارٹی شروع ہوئی ہے، لیکن آپ بتائیں. ڈساپوائنٹڈ میں بی ناٹ دا رانگ ورڈ، بٹ کہ ہم دا اسٹرگل جو جاری ہے وہ کیوں ہے کہ آج کل کی دنیا میں رہتے ہوئے ان دا ماڈرن ورلڈ اوور دا ایئرز سینچریز کے بعد ایک ڈیموکریٹک پرنسپلز کے ساتھ ایک حکومت چلانے کا ایک فارمولا کریٹ کیا گیا تھا. ہاؤ واز دیٹ ڈن؟ کہ جی آپ انسٹیٹیوشنز کریٹ کریں. آپ انسٹیٹیوشنز کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہی انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز بھی رکھتے ہیں. اور اس طرح کوئی بھی ایک جو ہے وہ دوسروں پہ قابض نہیں ہوتا، اور ہر کوئی اپنے ایک ایریا میں رہ کے کام کرتا ہے، اور دیٹ از ہاؤ دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل از سروڈ. تو دیٹس واٹ وی آر، ایوری ڈیموکریسی لکس فار دیٹ ان سم شیپ اور فارم. ہمارے ہاں اب اس سٹیج پہ جو حکومت آ گئی ہے، ہم نے یہ سارے کے سارے وہ جو تھے چیکس اینڈ بیلنسز
وہ تو بری طرح اکھاڑ کے پھینک دی. کسی ادارے میں کوئی اس کا انڈیپینڈنس نہیں رہ گئی. ایک جوڈیشری لے دے کے رہ گئی تھی, اس کا بھی ٹوٹلی ہم نے ستیہ ناش کر دیا. ٹوٹل کنٹرول میں آ گئی اب وہ. میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے سویلین پارلیمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی. میں کہتا ہوں نہیں, پارلیمنٹ کے کنٹرول میں نہیں آئی, فوج کے کنٹرول میں آ گئی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی جب پارلیمنٹ نے فوج کو اپنا کنٹرول دے دیا تو انڈائریکٹلی ناؤ the establishment will control the judiciary also, which they are. تو اب اس سارے سینیریو میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ لگ گیا کہ ملک اس پہ پہنچ گیا ہے, اور یہ اٹ کین گیٹ ایکچولی ایون ورس دین دیٹ. ابھی اور لیجسلیشن پتہ نہیں وہ کیا کیا کس قسم کی لیجسلیشن اور لائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس 100-150 چمچے بیٹھے ہیں وہاں پہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ان کو 2 جوتے ماریں گے, ان کو کہیں گے چلو بھائی ہاتھ کھڑا کرو, کل کو ہم نے یہ بھی ہاتھ کھڑا کروا لیں گے کہ آپ اپنی مائیں بہنیں ہمارے گھر بھیج دیں. I'm sorry to say that. I'm so disgusted with the people sitting in the parliament. They don't deserve any form of respect. بالکل نہیں. اور میں یہ میرا نام ہے پاکستانی لوگوں کے لیے کہ اگر آپ ابھی بھی ان میں سے کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے. there is something wrong with you. You know, کوئی رسپیکٹ ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے, انکلوڈنگ دا اسپیکر آف دا اسمبلی, انکلوڈنگ آل دی ممبرز, جو کہ وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی آرگیومنٹ کسی کے کہنے پہ ہاتھ کھڑے ہیں. ٹھیک سر, یہ لکھنؤ کی زبان تو نہیں سمجھتے ہیں. فوج جو ہے یہ صرف ایک زبان سمجھتی ہے, جوتا, مکہ, بندوق, گولی, چاقو, چھری. خیر, اس کو ابھی میں پینٹ کرتا ہوں. ڈارک ٹرائیڈ میں آپ نے کہا نا ان کے ارد گرد کون ہے, میں آپ کو 4 اور لوگ بتاتا ہوں. 5: نواز, شہباز, زرداری, بلاول اور مریم. یہ پانچوں کے پانچوں میں وہی ڈارک ٹرائیڈ ہے, اس لیے یہ اتنے پیار محبت سے لپٹے ہوئے ہیں, چپٹے ہوئے ہیں, اور عاصم منیر کے ساتھ, اور عاصم منیر ان کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. بٹ سر لیٹس گو ٹو یور لیڈر, مائی لیڈر, ایوری ونز لیڈر, پاکستان کا لیڈر عمران خان. یہ میں ان کے دکھا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا, یہ ایکسٹینشن مافیا, اگر ایکسٹینشن یہ ہو گئی, ایکسٹینشن مافیا جو ہے یہ ملک کو کچل دے گی آپ کو کرنے کی طرح. اچھا, مجھے نہیں پتا یہ بندہ اب یہ لطیف کھوسے کی کیوں لگاتا ہے, بیکاز میرے نظر میں بہت بڑا فراڈ ہے. بٹ اینی وے, آگے چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ سڑکوں پہ باہر نہیں نکلیں گے, لاکھوں کے تعداد میں, آپ کو آزادی نہیں ملے گی, نہ آپ کو عدل ملے گا, نہ آپ کا فیوچر جو ہے مستقبل کامیاب ہوگا. جو اسمبلی میں کل ہوا وہ ایک ظلم کو آپ نے قانونی وہ پھیلا دیا ہے, لبادہ. ملک جو ہے وہ لینڈ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کے قبضے میں ہے. یہ ایکسٹینشن جو ایک کاری ضرب ہے, یہ موت کا ایک کاری ضرب ہے آپ کے اوپر, ڈیموکریسی پر, جمہوریت پہ, رول آف لا پہ, آپ کے حقوق پر. یہ سوائے ایکسٹینشن جو ہے صرف پاور کو قبضہ کرنے کے لیے ہے, اور کسی کے لیے ان کو طاقت نہیں دینے کے لیے, ان کو کمزور کرنے کے لیے اداروں کو. یہ شرم آنی چاہیے ان اداروں کو. اور وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں رہ سکتی جب تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا عدل کا, اور اس کے لیے سب کو باہر آنا پڑے گا. میں کھڑا ہوں ثابت قدم, میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, میرے جدوجہد جاری رہے گی, میں آخری گیند تک کھیلوں گا. سر انہوں نے تو بڑا سخت بیان دیا ایکسٹینشن مافیا کا, عاصم منیر کو پکارا, بار بار کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا. آپ کی پارٹی کے اندر سے مطلب ہلکی سی چوں تو سنائی گئی, لیکن اس سے زیادہ اسد کیسر تو منہ پھیر کے چلا گیا, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, پارٹی بیان دے گی. سلمان اکرم راجہ نے بھی بہت ہی ہلکے الفاظ میں اس کا ذکر کیا. گوھر تو بھاگ ہی گیا گاڑی میں بیٹھ کے. واٹس گوئنگ آن سر؟ سر آئی ڈونٹ نو. میں تو obviously ہم لوگ وی آر اوے فرام دا کنٹری, ہم تو صرف باہر سے بیٹھتے ہیں ان چیزوں کو. انفارچونیٹلی ہماری سی سی کی میٹنگ بھی ابھی نہیں ہوئی, بہت دن ہو گئے ہیں پھر سے.
اور کافی لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ میٹنگ ہو تاکہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھی جائیں. ریئیکشن ہوا تو ہے, آیا تو ہے. آئی نو کہ ہماری اپنی اپنی کیٹیگرائزیشن ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا یا نہیں. میں خود سمجھتا ہوں بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا ایک ایک لیڈر کو, بلکہ یہاں تک کہ میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوری لیڈر کو کہا ہے کہ وہ سب بولیں اس پہ, اور وہ سب پریس کانفرنسز بھی کریں اور اس کو کنڈیم کریں, یہ جو امینڈمنٹ پاس ہوئی ہیں اور یہ جو ساری ڈرامہ اس وقت کریٹ کیا جا رہا ہے. تو لیٹ سی کہ کتنے لوگ اس میں بولتے ہیں یا ایکشن لیتے ہیں. لیکن میں ایک بات ایون ایز اے پارٹی ممبر میں ضرور کہوں گا کہ ہماری, کیونکہ سر مجھے بھی یہاں بیٹھے ہوئے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوورسیز پاکستانیز آج کل بہت ایکٹیو ہیں, بہت اگریسو ہیں. وہ بھی ہمارے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کی ہماری کیا کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ پارٹی کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے آئی تھنک کہ ابھی وہ نکلا نہیں ہے, لیکن اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ آج میں سنائی دے رہا تھا کہ خان صاحب نے کوئی ایک ڈائریکشن دی ہے. وہ ہوپ فلی بائی ٹوڈے اور بائی ٹمورو وی ول نو کہ کیا ڈائریکشن ہے وہ, اور ساری لیڈرشپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا ریگارڈلیس. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر کسی بھی ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں اس کو کوئی شک ہے, کوئی وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگری نہیں کرتا خان صاحب کی ڈائریکشن سے, تو اس کو اس وقت پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور جو لوگ اس موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جن میں جوش ہے, ان کو موقع دیں کہ وہ آگے بڑھ کے تو اس موومنٹ کو لیڈ کریں. کیونکہ اب اور ہم سب نے سب کچھ کوشش کر کے دیکھ لی, لیگل بھی ایونیوز ٹرائی کر کے دیکھ لیے, پارلیمنٹ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لی, جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے بھی دیکھ لیا, کوئی دیر آر نو گڈ ریزلٹس. تو اب ایک ہی, جیسے ہم کہہ رہے سبھی کہہ رہے ہیں بہت دیر سے, کہ ایک ہی رہ گئی ہے بات, اور وہ ہے کہ عوام کی طاقت جو ہے اس کو یوز کیا جائے, اور عوام کی طاقت کو ایک پراپر منظم طریقے سے آپ باہر لے کے آئیں اور مجبور کریں چینجز کے لیے ان لوگوں کو. اچھا سر, یہ ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ یور ویو, لیکن ایک بہت ایک بیسک فنڈامنٹل ہم پھر سے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ یہ جنگ ہے کیا. سر میں پھر لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. 1970 کا الیکشن 55% سیٹیں لی اس نے مجیب نے, 28-29% لی پیپلز پارٹی نے. یہ بدلا, اور اس کا آج جو ہے نواسا, اس نے بھی وہی کیا جو اس بندے نے کیا 1971 میں. اس ملک کو 2 لخت کروا دیا فوجیوں کے ساتھ مل کے, یحییٰ خان کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, یہاں آ جائیں سر آگے. یہ دیکھیں جی, یہ جی 224 تقریباً 70% سیٹیں آپ کی پارٹی نے لی, جس کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, اور 6.5% سیٹیں نواز شریف کی پارٹی نے لی تھی ہے جی. 17 آپ تو کہتے ہیں شاید ایک لی ہے, کچھ کہتے ہیں 14. رپورٹس کے مطابق صرف ایک ہے. ایک جنگ یہ ساری, اور یہ کنس کے ساتھ ملے ہوئے, یہ بھی ایک فوجی کے ساتھ ملے, عاصم منیر جس کا نام ہے. تو سر میں ایک اور اوپینین بھی لیتا ہوں. ڈو یو تھنک کہ جب یہ سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ جو ہیں یہ کچھ اور راستہ اختیار کریں گے, جس طرح بنگلہ دیشیوں نے کیا؟ سر کیوں نہیں کریں گے, سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کریں گے. لوگ کب تک یہ برداشت کریں گے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس وقت. ان کا حق جو چھینا گیا ہے بڑا سب کے لیے ظاہر ہے, کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کسی کے لیے. 8 فروری کا الیکشن واز اے ریولوشن, جس کو ہم سافٹ ریولوشن کہتے ہیں, اس ملک میں وہ آ چکی ہوئی ہے. لوگ باہر نکلے, انہوں نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا, ووٹ ڈالا, اور باوجود سب جو ہرڈلز کریٹ کی گئی تھی ان کو عبور کر کے انہوں نے پھر بھی ووٹ ڈالا اور جتوایا. اور اب وہی ایک شام حکومت جو ہے وہ آپ نے 47 فارم پہ بنا کے بتا دی ہے. سر اس میں جو سب سے ڈینجرس چیز جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا تھا
ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے، لیکن اب وہ سٹیج آ گئی ہے. میں پچھلے چند دنوں میں مجھے ایک دم سے ریئلائزیشن ہوئی کہ ہماری پارٹی میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کسی کو اگر وہ قید میں تھا تو اس کو چھوڑا گیا، دم آپ کیا سنتے، خبریں کیا سنتے ہیں، کیا ڈیمانڈ آتی ہے کہ بھئی نکلو نکلو ادھر سے باہر نکلو، نکل کے آپ کے پی آ جاؤ. اس کے آپ سر وہ دیکھیں آپ کے اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اس کامنٹ کے، کہ پاکستان میں آپ سیف نہیں ہو تو بھاگ کے آپ ایک دوسرے صوبے میں آ جاؤ، وہاں پہ آپ سیف ہو گے. دیٹ از سچ اے ڈینجرس تھنگ، یو نو. یہ کنٹینویشن اگر رہی اس چیز کی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ ہم اس ملک میں ہمارے رائٹ سیف نہیں ہیں، ہماری جانیں سیف نہیں ہیں، ہمارے بچے، ہماری فیملیز، ہماری جائیدادیں سیف نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یار چلو چھوڑ کے یہاں سے بھاگتے ہیں. ایک تو آج کل آلریڈی ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ ملک چھوڑ کے باہر بھاگو، لیکن وہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ لیکن وہ کیا کہیں گے کہ یار شاید کے پی چلتے ہیں، وہاں پہ چیزیں سیف ہیں. میں یہ پروموٹ نہیں کر رہا ہوں یہ بات کہہ کے، میں یہ بڑا ایک الارم کا سائن یہ ریز کر رہا ہوں کہ اس طرف مت جائیے. یہ دس از ناٹ گڈ. سر میں ایک اور پہلو آپ کو بتاتا ہوں اور اس پھر ہم اینڈ کرتے ہیں اور آپ کا کامنٹ لیتا ہوں. ایک اور پہلو، جب یہ اس قسم کی فسطائیت آ جاتی ہے، ایک ون مین رول آ جاتا ہے فوج کا، ایک ڈکٹیٹر کا کسی بھی ملک میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ اگر فوجی ہے تو فوجی اہلکار، وہ پھر اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے. آج میں آپ نے کہا نا پشاور میں لوگ آ جاؤ بچ جاؤ، تو وہ سیاسی طور پر پناہ مل جائے. ایک کیپٹن ہے ارسلان، اس نے 2 بندوں کو، اس کا کوئی ذاتی تنازع تھا، بندوق سے لے کے کیپٹن سرونگ آیا، 2 بھائیوں کو بندوق کے پسٹل دکھا کے کڈنیپ کر کے گاڑی میں بٹھا کے لے گیا، اور کسی کو نہیں پتا سرونگ کیپٹن ہے، کیپٹن ارسلان، اور کسی کو نہیں پتا کدھر ہے، اور وہ ایف آئی آر، وہ پشاور کی پولیس جو ہے وہ یہ اور وہ ڈماکٹ. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ لوگوں کو شاید یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آج ہم ان کے ساتھ ہیں، ساڑی گل ہوگی. یہ جتنے ٹاؤٹس ہیں میڈیا کے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو فوجی افسر ان کے ساتھ ملے ہیں، جو جرنیل ان کے ساتھ ملے، سب فیض حمید کو بھول گئے. فیض حمید آئی ایس آئی کا چیف تھا، اس کے نیچے جتنے جرنیل تھے جو اس کو صبح شام اس کی چاٹتے تھے، وہ انہوں نے جا کے اس کو اریسٹ کیا اور اس کو تن کے رکھا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کیا. What I'm telling the people of Pakistan is this: کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. جو ان کے ساتھ بھی ہوں گے وہ کل ان کے جو ان کا ظلم ہے نا وہ ان کے اوپر بھی آئے گا. یہ جب یہ ایک اسٹیٹ بن جاتا ہے نا، ود ان اے اسٹیٹ 3 4 5 سرکلز بن گئے، کوئی نہیں بچتا. نہ کوئی سیاستدان بچے گا، نہ کوئی کاروباری بچے گا، نہ کوئی دکان والا بچے گا، نہ کوئی ریڑھی والا بچے گا، نہ کوئی کسان بچے. سر آپ کسانوں کی باتیں سنیں، 50% سے کم سیڈ خریدا گیا ہے کسانوں نے. آپ آگے چل کے جو حالت ہونے والی ہے جب آپ کا فصل آئے گی، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. لوگوں کو جو گنا اگائے ہیں ان کو وہ پیسے نہیں مل رہے. ایک جگہ وہ ان کو سپورٹ پرائس نہیں دیتے، دوسری جگہ مارکیٹ پرائس ریگولیٹ کرتے. وہ کہتے بھائی یہ تو دیر از ٹوٹل کیوس. یہ ایگریکلچر ہی ایک تھا جس نے 6% گروتھ دی تھی پچھلے سال، وہ بھی تباہ ہو گیا. سو دس از اینارکی، سول وار، قتل و غارت. آپ کے گھر لوٹے جائیں گے، آپ لوگ خود، آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیاں لوٹی جائیں گی اگر آپ نے عاصم منیر کو نہیں نکالا اور اس کے فوج کے ساتھ اس کی جو جرنیل جس کی طاقت سے یہ ہے ان کو آپ نے قابو نہیں کیا. دس از آنیسٹلی مائی سنسیئر. اور سر میں یہ آج نہیں کہہ رہا، یہ میں متواتر کہتا رہا ہوں. میں آپ کو پتا ہے جب سے یہ آیا میں نے کہا یہ 10 سال رہنا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ اور بھائی کیسے پتا؟ تو اندھے گونگے بہرے تم ہو، میں تو نہیں ہوں. میں تو باتیں کرتا ہوں، سنتا ہوں، آرٹیکل پڑھتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، فلانا کرتا ہوں. تو میں I put 2 and 2 together. وہ اس نے راملین نے تو جانا نہیں ہے. تو مجھے تو نمبر بھی دیا گیا تھا آج سے سال پہلے کہ سر یہ 10 سال سے کم نہیں رہے گا. تو دیٹ از وائی بین سیئنگ. مطلب آپ یہ جی اچھا آپ کے پاس تو اندر کی خبریں، کوئی اندر کی خبریں نہیں. آنکھیں کھولو، کان کھولو.
Yes. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوگا, ایکسٹینشن ملے گی, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا 26, مجھے تو کوئی نہیں ہے, لیکن جب ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے سر. اینی وے, سوری آئی اسپوک ٹو مچ, بٹ آئی تھاٹ آئی شیئر دس ود. I know. Go, آپ کمپلیٹ کر لیں بات اپنی. جی ویری مچ, دیٹس اٹ سر. سر بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ کوئی ایک چند دنوں کے لیے نہیں آیا یہ آدمی, یہ اپنے پنجے گاڑ رہا تھا ایک سا ایک کر کے چیزوں کو, جس طرح وہ کنٹرول کر رہا تھا, جس طرح وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا. جس نے چھوڑ کے جانا ہو وہ سوچتا ہے کہ میں نے کل چھوڑنا بھی ہے تو میں کیوں ایسا کوئی کام کروں, لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی. لیکن جو علامت چیز جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹ ہمیں کرنے کی بار بار ضرورت ہے کہ یہی لوگ یہی پارلیمنٹ, یہی پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, دے بیٹر بی اویئر کہ سب سے پہلا جوتا انہی کو پڑے گا, سب سے زیادہ سختی انہی پہ ہوگی. کیونکہ جن لوگوں کو تو آپ نے مار لیا ایک دفعہ, تو مار کھائی ہے, انہوں نے پڑے ہو جائیں گے, ڈر کے ہیں, کہیں چھپ جائیں گے, کہیں جائیں گے. اب اگلی باری آپ لوگوں کی ہے, کیونکہ آپ کو ہر قسم کا آرڈر دیا جائے گا, آپ کو ہر قسم کا آرڈر ماننا پڑے گا, اور آپ ان کے غلام, ان کے نوکروں کی طرح اپنی زندگی گزارو گے. اور اگر یہی آپ کی لیڈرشپ یہی چاہتی ہے, اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے, اس طرح آپ نے ملک چلانا ہے, تو شیم آن یو. سر یہ تو چلے ان کو تو شیو کریں, تو پوری ملک کے ساتھ جو یہ کرے گا نا عاصم منیر. اور سر میں یہ لوگ مجھے کہتے ہیں سروائیو نہیں کرے گا, آئی ایم سوری ٹو سے دس سر, یہ اکنامکلی سروائیو نہیں کرے گا. یہ کس غلط فہمی میں پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا جہاز پھٹے گا سر, یہ سر, یہ میرے لکھ لیں, اس کا جہاز پھٹے گا سر. جو وہ تو خیر چلے ایک اور بات ہے. میں کسی نے بڑا اچھا ایک کامنٹ, میں نے اس دن بھی کسی جگہ کہا کہ دیکھیں, کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں آپ کے گھر کے کرائے سے زیادہ آپ کی بجلی کا بل ہے. یہ دنیا میں کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو رینٹ ہے آپ کے گھر کا وہ کم ہو اور آپ کے بجلی کا بل زیادہ ہو. یہ سوسائٹی چل سکتی ہے ایسے؟ تو سر پھر خان صاحب کی بات تو ٹھیک ہے نا, یا چونٹیوں کی طرح رینگتے رہو اور ان کے پیر تلے مرتے رہو, یا باہر نکل کے انقلاب لے کے آؤ اور جہاد کرو اور طاقت سے اٹھا کے اس سسٹم کو پھینکو اور عاصم منیر کو ٹھکانے لگاؤ. ٹرائی کرو, آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی دو کہ یہ بھی سارے کے سارے جو ہیں ان کو بھی عقل آئے. دیٹ از دی اونلی آپشن سر. That is the power is in the hands of the people now. That's I also believe that completely. اب ان کو جو نیکسٹ فیکٹر ہے کہ ان کو اس پاور کو آرگنائز آپ نے کیسے کرنا ہے, اس پاور کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے, اس پاور کو آپ نے انارکی میں تبدیل نہیں ہونے دینا. یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا بہت بڑا رول ہے, ہماری لیڈرشپ کا رول ہے. اور میں پوری طرح امید کر رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز کچھ ایسے فیصلے کرے گی کہ جس سے ہم ایک لائن جو ہے وہ دیا جائے گا کہ دس از ویئر وی آر گوئنگ, اینڈ انشاءاللہ وی ول فالو تھرو. میری بھی دعا ہے کہ یہ لیڈرشپ سے لیڈرشپ بنے اور یہ ملک کو جو ہے آگے لے کے چلے. بہت شکریہ بھائی صاحب, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ امان میں رکھے, خان صاحب کو حفظ امان میں رکھے. بہت جدوجہد کی ہے, بہت قربانیاں دی ہیں, ان کو حفظ امان میں رکھے, ان کی رہائی ہو کہ وہ آئیں ایک پھلتے پھولتے پاکستان کو ایک آزاد جمہوری پاکستان بنانے کے, اس کو لیڈ کریں, لوگوں کو اچھے فیصلے کریں, اچھے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کریں. اس قسم کے 6 نمبر لوگ جو اس وقت ان کے ارد گرد ہیں ان سے نجات ہو, اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.